अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। सुल्फ़कार बताते हैं कि नाना जी बताते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ, शाह साहब के पास शहर से 2-3 लोग आए। वो लोग जैसे बहुत दूर से सफ़र करके आए थे, मुल्तान वाली साइड से। उनका ये कहना था कि हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले एक जगह ख़रीदी, वहाँ पर हम लोगों ने अपने जैसे कॉलोनी बनाई। वो 3 पार्टनर थे। उन लोगों ने वो जगह ख़रीद कर वहाँ से प्लॉटिंग करके तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। वहाँ पर लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे भी। उसके बाद फिर वहाँ पर जैसे घर बनने लगे। वहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोगों ने एक चौकीदार को रखा हुआ था जो हिफाजत करता था वहाँ की, क्योंकि कुछ घर जो थे वो ज़ेरे तामीर होने शुरू हो गए थे। तो उनके फिर जो बिल्डिंग मटेरियल और वो सारा कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर थी कि हमारे टाउन से कॉलोनी से कोई चीज़ चोरी ना हो। तो हम लोगों ने वहाँ पर डे टाइम के लिए भी चौकीदार रखे हुए थे और नाइट के लिए भी। रात की ड्यूटी पर 2 चौकीदार होते थे। लेकिन वो जो चौकीदार हैं, जो भी चौकीदार रखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन काम करता है और फिर भाग जाता है। जो पहले 2 चौकीदार रखे थे वो तो मिले ही नहीं। वो तो ऐसे भागे हैं कि उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। बस उन्होंने वहाँ से जाने से पहले एक ख़त लिख कर रख दिया था, जिसमें ये लिखा था कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, हमें वो मखलूक जान से मार देगी। हम लोग बड़े हैरान हुए कि कौन सी मखलूक जान से मार देगी, यहाँ पर ऐसी कौन सी मखलूक है। साथ ये लिखा था वो बहुत भयानक है और वो रात के टाइम आती है यहाँ पे। हम लोगों ने इसके बाजू चौकीदार रखे, हमने उन्हें कोई बात नहीं बताई, बस उनको असला वगैरह दिया और कहा कि हिफाजत करनी है जगह की। वो जो चौकीदार है वो भी जगह छोड़ गए हैं, वो भी नहीं काम करे। उनसे जब मालूमात ली है तो उनका ये कहना है कि जैसे ही रात होती है तो कॉलोनी के अंदर से चीखों पुकार शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जिस तरह से कोई औरत है वो इतने खौफनाक अंदाज में चीखों पुकार करती है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग 10-11 बजे तक पहरा देते रहते हैं, कुछ इतना ख़ास महसूस नहीं होता। हाँ, ये है कि पहले एक चौकीदार राउंड लगा कर आता है, वो फिर आकर बैठ जाता है, फिर 1 घंटे बाद दूसरा जाता है, वो राउंड लगा के आता है। तो जो पहला गया है वो जाकर जब राउंड लगा कर आया है तो उसने आकर ये कहा है कि वहाँ पर जैसे कोई मौजूद है कॉलोनी में, जो घर बन रहे हैं वहाँ पर कोई आवाज़ें हैं। तो दूसरे ने कहा कि खुली जगह है बैक साइड पर, हो सकता है वहाँ से जैसे अक्सर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, बिल्ली और कुत्ते होंगे और किसने होना है। वो कहता है नहीं, आवाज़ें आती हैं किसी के बातें करने की। और ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं साइकिल लेकर गुजर आता हूँ तो जैसे पीछे कोई भागता है, कभी बहुत तेज़ी से कोई भागता है, कभी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कदम तेज़ ही होते हैं। तो पलट कर देखने पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कुछ मामलात मुझे तो ख़राब लगते हैं। उसने कहा, दूसरे ने कहा कि चलो अभी मैं जाऊँगा तो फिर जाकर देखते हैं कि क्या है। वो जब देने के लिए गया पहरा रात 12 बजे के करीब, काफ़ी देर हो गई, वो आया नहीं। तो जो पहला चौकीदार था वो बड़ा परेशान हुआ कि इतनी देर तो लगती नहीं है, इसे इतनी देर क्यों लग रही है, मैं ज़रा जाकर देखता हूँ इसको। वो जब उसको ढूंढता ढूंढता गया तो वो जो पहला चौकीदार है वो बड़े घबराए हुए अंदाज में एक घर के पास खड़ा था और अंदर झांक कर कुछ देख रहा था। इसने उसको जाकर आवाज़ दी और कहा कि इतनी देर हो गई, तुम अभी तक इस घर पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं भी बताता हूँ, यहाँ से निकलो। जैसे वो लोग बाहर गेट पर आए हैं तो जो दूसरा चौकीदार था उसका ये कहना है कि मैं जब पहरा देने आया हूँ, बिल्कुल जो एंड वाली जगह है जहाँ पर एक घर की भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, उस तरफ जब मैं गया हूँ तो मुझे रोने की आवाज़ें आई हैं, किसी औरत के रोने की आवाज़। मुझे लगा शायद बिल्ली रो रही है। तो जब मैंने गौर किया, उस घर के थोड़ा सा ही दूर मुझे 2 कब्रें बनी हुई नजर आई और ऐसा लगा जैसे उन कब्रों के पास कोई बैठी औरत रो रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पर कब्रिस्तान तो नहीं है, ये तो कॉलोनी का सारी जगह हिस्सा है, तो कब्रें यहाँ पर कहाँ पर आ गई। वो कहता है कि वहाँ से जगह सारी कच्ची थी, इनका वो मटेरियल वगैरह पड़ा था। मैं थोड़ा सा ऊपर से घूम कर
اس سائڈ پر گیا تو نہ وہاں پر قبریں تھیں نہ وہ عورت تھی. میں وہاں سے فوراً نکلا, میں اس کالونی کے اندر کی طرف آیا, اس گھر کی طرف. وہاں سے جب میں آگے نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری گلی سے رونے کی آوازیں آنے لگی. میں نے پورے گھر دیکھے, میں نے ٹارچ کے ساتھ گھروں کے اندر بھی جھانک کر دیکھا, مجھے کوئی نظر نہیں آیا. رونے کی آوازیں مسلسل تھی. اب یہ جو گھر تم دیکھ رہے ہو, میں گلی کے کونے پر تھا. میں نے اس گھر میں ایک عورت کو جاتے دیکھا. عورت ہے جیسے سرخ رنگ کا لباس ہے اس عورت کا, اور وہ خاصی قداور عورت ہے. سر کے اوپر جیسے اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے. میرے سامنے وہ اس گھر میں گئی ہے. میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں پر کھڑا ہوں. نہ تو یہاں سے مجھے کوئی آواز آ رہی ہے, نہ وہ عورت باہر آ رہی ہے, جبکہ پورا گھر تمہارے سامنے ہے. نہ کوئی کھڑکی ہے, نہ کوئی دروازہ. صرف یہ سامنے 2 کمرے ہیں, اور اوپر ابھی ان لوگوں نے جیسے لنٹر ڈالا ہے. تو وہ کہاں گئی ہے؟ میں یہیں پر کھڑا دیکھ رہا تھا. ہم لوگ وہاں سے تیزی سے نکل آئے. جیسے ہی آ کر بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے دور کوئی عورت کھڑی ہو کر ان کو آوازیں دے رہی ہے. وہ لوگ بڑے پریشان. اس کے بعد وہ اندر پہرا دینے کے لیے نہیں گئے. جب صبح کی ڈیوٹی والے چوکیدار آئے تو انہوں نے ان کو رات والا سارا ماجرا بتایا. جو ڈے ٹائم ڈیوٹی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جب اینڈ والے حصے میں جاتے ہیں تو ہمیں اکثر ایک عورت نظر آتی ہے وہاں پہ. کبھی وہ ویرانے میں کھڑی ہوتی ہے, کبھی وہ جیسے گھروں کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اسے پوچھتے ہیں تو وہ فوراً سنی ویرانوں کی طرف چلی جاتی ہے, کوئی جواب نہیں دیتی. ہمیں بھی سرخ لباس میں نظر آتی ہے, اور ہے بالکل جوان سی عورت. پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں. اور کبھی کبھار تو جیسے ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ابھی ساتھ ٹرن ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے, پتہ نہیں کیا مخلوق ہے اور کیا مخلوق نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے چوکیداروں کے ساتھ. جس طرح ہم لوگوں نے یہ جگہ خریدی تھی, ہم لوگوں نے اس جگہ کا وزٹ کیا تھا, ہمیں اس جگہ کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی تھی جس سے لگتا کہ شاید جگہ خراب ہے. تو لیکن جب ہم نے وہاں پر کام شروع کیا ہے, جب پلاٹ بکنے لگے ہیں, اور بڑی آسانی سے وہاں پر پلاٹنگ بھی ہوئی ہے, اور بڑی آسانی سے پلاٹ بک بھی رہے ہیں. کافی زیادہ پلاٹ ہم لوگوں کی کالونی کے بک چکے ہیں, بلکہ بالکل تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے. ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے کہ ہماری مدد کریں. ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگوں نے تو بہت زیادہ پیسہ اس پر لگا دیا ہے. 3 ہم لوگ یہاں کے پارٹنرز ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. شاہ صاحب نے ساری باتیں سننے کے بعد ان لوگوں سے لوکیشن پوچھی کہ کیسی جگہ جہاں پر وہ کالونی آپ لوگ بنا رہے ہیں, اس کے آس پاس کا علاقہ کیسا ہے, شہر ہے, کیا لگتی ہے اس جگہ پر, سڑکیں کون سی لگتی ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ مین روڈ سے تقریباً ½ کلومیٹر اندر جاتے ہیں, اس کے آگے کچھ علاقہ, کچھ حصہ ایسا جیسے کچے کھیت کھلیان ہوتے ہیں, اس کے آگے پھر یہ کالونی شروع ہوتی ہے. شاہ صاحب نے پوچھا اس کے آس پاس کوئی ایسی جگہ ہو, کوئی قبرستان وغیرہ یا ایسا کچھ آپ نے دیکھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نہیں, ہم لوگوں نے وہاں پر کوئی قبرستان نہیں دیکھا. پھر شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو جگہ آپ ان لوگوں نے دی ہے, یہ کتنے عرصے سے ایسے ہموار میدان یا خالی پلاٹ جگہ تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم نے ڈیلر کے ذمہ لگائی تھی, اس نے ہمیں یہ جگہ دکھائی. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو مین روڈ کے قریبی کالونیز ہوں گی تو یہ بھی فائدہ ہی ہے. ہم لوگوں نے وہ جگہ خرید لی. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے جا کے کہ اس کے آس پاس کیا لگتا ہے. یعنی ایک تو آپ نے کہا کہ مین روڈ سے تقریباً ½ کلومیٹر اندر جو پھر وہ جگہ ہے, پھر آس پاس جیسے کھیت کھلیان بھی ہے. اب ظاہری بات, اگر کھیت کھلیان ہے تو شاید وہاں پر کوئی آبادی بھی ہو, کوئی گاؤں ہوگا, کوئی آبادی ہوگی پاس, کوئی بستی ہوگی. تو وہاں پر پہلے جائیں, وہاں سے معلومات لے کر آؤں, کیونکہ جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں اور جو کچھ مجھے پڑھائی میں نظر آیا, یہ جو کالونی ہے, یہ جو جگہ جہاں پر آپ کالونی بنا رہے ہیں, یہ پہلے قبرستان تھا. کیونکہ جو معاملات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں اور جس طرح پر وہاں پر ایک پرسرار مخلوق کا بسیرا ہے, اور جو اس کی نشانی آپ بتا رہے ہیں, پھر قبروں کا نظر آنا, یہ وہی نشانی دے رہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ قبرستان والی جگہ. پہلے آپ معلومات لے کر آئیں, اس کے بعد میں پھر آپ کو اس کا حل بتاؤں گا. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. 1 ہفتہ گزر گیا. 1 ہفتے کے بعد وہ لوگ واپس آئے. ان لوگوں نے آ کر کہا کہ جیسے آپ نے ہمیں یہ بات بتائی, ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن شروع کی. ہم لوگ جب اس علاقے کے اس حصے کی طرف گئے ہیں جہاں پر آگے کچھ ویرانہ بھی ہے,
اس کے آگے ہم لوگوں کو کوئی سراغ نہیں ملا. 3-4 دن سے ہم لوگ اس چیز کے پیچھے ہیں. جن سے ہم نے لیے ان سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہموار جگہ تھی, یہاں پر کھیت تھے تو وہ ہم نے ختم کر کے تو اپنی جگہ بیچی ہے. لیکن جس طرف وہ کھیت کھلیان ہے اس طرف ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں ملا ہے. وہاں پر جب ہم لوگ گئے ہیں, ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا جو علاقہ ہے جو ان لوگوں نے گرایا ہے, ختم کیا, یہ ایک پرانا قبرستان تھا. اور یہ قبرستان اتنا قدیم اور پرانا ہے کہ اب وہاں پر تدفین وغیرہ نہیں ہوتی تھی. کسی دور میں دوسری سائڈ پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں پر سیلاب آیا تھا. سیلاب کے بعد جیسے وہ جگہ بالکل ختم ہو گئی, پھر اس کے بعد دوبارہ وہ آباد ہی نہیں ہوا. سیلاب تھا یا وہاں پر کوئی ایسی ناگہانی آفت آئی تھی جس کے بعد وہ گاؤں ختم ہو گیا, لیکن قبرستان وہیں پر رہے. پھر اس قبرستان میں ہم لوگ تو کبھی نہیں گئے کیونکہ ہم لوگوں کے گاؤں کا قبرستان دوسری سڑک پر ہے, دوسری طرف ہے. تو وہ قبرستان تھا جس کو ختم کر کے تو وہاں پر یہ جگہ ہموار کی گئی ہے. ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی, ہم لوگوں کو آپ کی بات یاد آ گئی. اب وہ جن سے ہم لوگوں نے یہ جگہ لی ہے ان سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ, ہمیں کوئی ثبوت دیں کہ یہاں پر قبرستان ظاہر کریں کیسے ہے. وہ مان ہی نہیں رہے, نہ ہی ہم لوگ ان کے اگینسٹ کوئی لیگل نوٹس لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ساری پیمنٹ کر دی ہے. اور مکمل طور پر جب ساری پیمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے نام یہ جگہ ہوئی ہے تو ہم نے اس کی یہ پلاٹنگ سسٹم کیا. اب آپ بتائیں اب ہم لوگ کیا کریں. شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اس کا تو حل کوئی بھی نہیں ہے. جو جگہ ایک دفعہ بن جائے قبرستان کی جگہ پر, جو ٹاؤن جو کالونی لوگ بنا دیتے ہیں, پرانے قبرستان ہی سمجھ کر بنا دیتے ہیں ان کو مسمار کر کے, وہاں پر پھر کوئی انسان کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا. تم لوگ یہاں پر گھر بناؤ گے, گھر بن بھی جائیں گے, گھر بک بھی جائیں گے, گھر رینٹ آؤٹ بھی ہو جائیں گے, لیکن یہ مخلوق یہاں سے کبھی بھی نہیں جائے گی. صرف یہ ہے کہ تم لوگ اپنی حفاظت کے لیے اپنے گلوں میں کچھ نہ کچھ پہن سکتے ہو کہ تم لوگوں پر وہ حملہ آور نہ ہو. لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس کو وہاں سے نکالا جائے کہ وہ جو بھی بھٹکتی مخلوق ہے, وہ جو سرخ لباس میں ہے, نوجوان ہے, روتی نظر آتی ہے, اور جو کچھ اس کی نشانیاں تم بتا رہے ہو, وہ ایک پچھل پیری چڑیلا ہوتا ہے جس کا وہاں پر بسیرا ہے. اب اس کا بسیرا اس پرانے قبرستان میں تھا یا وہاں کے آس پاس کسی درخت پر تھا, اس کے بارے میں کوئی ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس جگہ کو آباد کرنا بھی ہے تو جیسے ہے اس کو بننے دو. وہاں پر پھر جو لوگ آئیں گے وہ رہ سکتے ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ تم لوگوں نے اپنی اتنی جمع پونجی لگا دی ہے. میں آپ لوگوں سے بالکل بھی وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ مخلوق وہاں سے نکل سکتی ہے. ہاں, اپنی حفاظت کے لیے آپ لوگ چیزیں لے سکتے ہو. جو عرصے قدیم سے چیزیں وہاں پر ہوں وہ اتنی آسانی سے ان جگہوں کو نہیں چھوڑتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آبادیاں ہو جانے کی وجہ سے جب وہاں پر مسلمان آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں, اللہ پاک کا ذکر اذکار کیا جاتا ہے, تو یہ مخلوقات نکل جاتی. یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ جگہ جب آباد ہوگی, یہاں پر لوگوں کی چہل پہل ہوگی, رونق ہوگی, تو یہ مخلوق پھر یہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی اس کو ویران جگہ سے نکالنا بالکل ناممکن ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ہمیں ہماری حفاظت کے لیے دے دیں یا ہمارے چوکیداروں کے لیے دے دیں جن لوگوں نے وہاں پر آپ کو پہرا دینا ہوتا ہے, کیونکہ کوئی چوکیدار وہاں پر نہیں رک رہا. تو چلیں جو نیا چوکیدار ہوگا یا ہم ان کو پہلے والوں کو ہی اگر منا کر لے آتے ہیں تو ان کو یہ تسلی کے لیے کہ حفاظت کے تعویذات دے دیں گے تاکہ وہ وہاں پر نوکری کر سکیں, ڈیوٹی کر سکیں. پھر شاہ صاحب نے ان لوگوں کو وہ تعویذات دیے جو ان کی حفاظت کے تھے. وہ لوگ وہ تعویذات لے کر وہاں سے چلے گئے. اس طرح سے نانا جی نے بتایا کہ لوگ ایسے ایسے گھر بنا دیتے ہیں, ایسی ایسی کالونیز بنا دیتے ہیں, ان کو خوف خدا نہیں ہوتا. پیسوں کی لالچ میں جو پرانے قدیم قبرستان ہوتے ہیں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے, ان جگہوں پر پھر بیچ کر ان کو مسمار کر کے ان کو وہاں پر ٹاؤن کالونیز یا کوئی بلڈنگز بنا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو معاملات لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ جہاں پر ان مخلوقات کا بسیرا ہو وہ پھر ایسی جگہوں پر کسی کو آباد نہیں ہونے دیتے. اسی طرح سے نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا, بہت زیادہ بیمار تھا,
اس نے آ کر بتایا کہ میں ایک بڑی سخت مصیبت میں مبتلا ہوں. آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. میں اپنے دادا جی کے پاس گیا تھا, بھیرا کے قریب ان کا گاؤں ہے, ادھر گیا تھا. تو جب میں یہاں سے نکلا تو شام کو نکلا تھا, مجھے یہ تھا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا, لیکن راستے میں بس خراب ہو گئی تو مجھے پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی. رات بھی اچھی خاصی ہو گئی, 12:30-1 بجے کا ٹائم تھا. اور جیسے گاؤں میں وہ بس جاتی نہیں تھی تو اس بس والے نے مجھے ادھر بھیرا اڈے پر ہی اتار دیا, بس اسٹاپ پر. اب میں نے وہاں پر واش روم میں جانا تھا کیونکہ اتنی دیر سے سفر میں تھا, مجھے واش روم جانا تھا کیونکہ اس کے بعد میں نے گاؤں کا سفر کرنا تھا. تو میں نے سوچا میں ادھر ہی باتھ روم میں چلا جاتا ہوں. اڈے پر میں نے وہ جو وہاں پر بس اسٹاپ تھا وہاں پر میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ مجھے کوئی واش روم مل جائے, وہاں پر کوئی واش روم نہیں تھا. میں وہاں سے نکلا تو ایک رکشے والے کو روکا. اس رکشے والے کو کہا کہ میں نے فلاں گاؤں کی طرف جانا ہے تو مجھے وہاں پر چھوڑ دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلوں گا, بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا کیونکہ اس گاؤں میں ہمارے دادا جی کے گاؤں تک رکشے اور تانگے اور چھوٹی جو ہائیکس ویگن ہوتی ہے وہ جایا کرتی تھی. میں اس رکشے میں بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا کہ بھائی راستے میں کوئی پبلک ٹوائلٹ نظر آئے تو وہاں پر ذرا رکنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. شہر سے ہم لوگ باہر نکلے تو ایک مین روڈ تھا, وہاں پر ایک پبلک ٹوائلٹ تھا. اس نے کہا کہ یہاں پر ایک پبلک ٹوائلٹ ہے, تھوڑا آگے کر کے ہے, تمہیں اتر کر جانا پڑے گا. یعنی بالکل مین پر نہیں ہے لیکن یہاں پر ہے, تم یہاں سے اتر کر جا سکتے ہو. وہاں کے لوگوں کے حساب کے لیے انہوں نے بنایا ہوگا کہ جیسے اکثر مسافر بسیں رک جاتی ہیں راستے میں اسٹاپ کے لیے, تو ان کے لیے انہوں نے بنایا تھا. میں وہاں پر اترا, وہ رکشے والا باہر مین روڈ پر ہی تھا. تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے روشنی سی نظر آئی, اور وہاں پر جیسے ایک چھوٹی سی کچی سڑک تھی, اس کے آگے وہ باتھ روم تھے. مین روڈ پر نہیں تھے, تھوڑا آگے کر کے تھے. ایک سڑک ٹرن ہو رہی تھی وہاں پہ, بالکل سنسان ویران وہ باتھ روم تھے. دور سے ہی جیسے وہ برآمدے میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی. تو میں آگے گیا. جیسے میں باتھ روم سے باہر نکلا تو ہاتھ دھو رہا تھا بیسن پر, تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا, بالکل باتھ روم کے باہر جو باہر نکلنے کی جگہ تھی جہاں پر ایک برآمدہ سا تھا, وہاں پر جہاں پر ٹیوب لائٹ لگی تھی. بالکل نوجوان سی وہ عورت تھی. مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوئی, تعجب بھی ہوا کہ اس ویرانے میں اس واش روم کے پاس یہ عورت کیا کر رہی ہے. پہلے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. پھر مجھے لگا جیسے ہم مسافر ہیں, شاید کوئی گاڑی کسی کی رکی ہوگی, کوئی مسافر ہوگا. میں تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا. ابھی میں مین روڈ تک نہیں پہنچا تھا, مجھے پیچھے میری جیسے کمر کے اوپر کوئی چیز لگی آ کے بہت زور سے, جیسے کسی نے کوئی بہت بھاری پتھر مارا ہے مجھے. میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں پر وہ عورت نہیں تھی, اور جو باتھ روم تھی ان کی لائٹ بھی بند تھی. میں تو گھبرا گئی کہ مجھے پتھر کس نے مارا ہے, اور باتھ روم کی لائٹ کیسے بند ہوگی, برآمدے کی تو لائٹ جل رہی تھی. ابھی میں یہ غور ہی کر رہا تھا تو ایک دم سے جیسے اسی برآمدے میں مجھے ایک وجود کھڑا ہوا نظر ہے جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں, اور اس نے ایک خوفناک سے جیسے آواز نکالی اور ایک دم لائٹ آئی اور سامنے وہی عورت کھڑی تھی, اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ غائب ہو گئی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. میں تو چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگا رکشے والے کی طرف. میں نے اسے کہا کہ یہاں سے جلدی نکلو, یہاں پہ تو میں نے کوئی مخلوق دیکھی ہے. وہ میرے سے راستے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا مطلب, کیا دیکھا ہے تم نے. میں نے اسے بتایا کیسے کوئی عورت میں نے تو وہاں پر دیکھی ہے, یہ جگہ تو سیب سے ہے, لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ بھئی ہم نے تو مسافروں کو جب یہاں سے لے کر گزرتے ہیں, کبھی کبھار دن کے ٹائم پہ مسافر ادھر جاتے ہیں دیکھا, تو ہمیں پتہ ہے یہاں پر پبلک ٹوائلٹ ہے, لیکن ہم لوگ کبھی خود گئے نہیں ہیں. اس نے مجھے گاؤں میں پہنچا دیا. میری طبیعت بہت سا خراب تھی. اب مجھے 1 مہینہ ہونے کو ہے دادا جی کے پاس, تو میں صرف اور صرف 3 دن رکا, اس کے بعد میں واپس آ گیا. لیکن واپس آنے کے بعد بھی میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے. مجھے کوئی مخلوق بہت تنگ کرتی ہے. میں جب اپنے کمرے میں سوتا ہوں مجھے رات کو آوازیں دیتی ہے, میرا نام لیتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا. بہت ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. ایک دم سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا. میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. رات کو سویا ہوا ہوتا ہوں تو سینے پر بوجھ پڑتا ہے. واضح طور پر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے
میرا گلا پکڑ لیا. یہ میرے سینے پر اتنا بھاری وزن ہے, کبھی وہ وزن میرے سر پر آ جاتا. میں چیخیں مارنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری آواز نہیں نکلتی. جب یہ معاملات حد سے زیادہ ہونے لگے تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا, ان سے دم وغیرہ کروایا. انہوں نے کہا کہ تم پر کسی مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے. انہوں نے وہ باتھ روم والی ساری باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہاں شاید یہ وہی مخلوق ہے, تو یہ تم پر اس کا بسیرا ہو چکا ہے, تم اپنا یہ دم وغیرہ کرو. میں نے ان سے دم کرواتا رہا. جتنے دن میں نے دم کروایا کچھ میں ٹھیک رہا, یعنی وہ ہر وقت کا جو ایک سسٹم تھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد جیسے میں نے دم چھوڑا 2 دن گزرے نہیں ہوں گے پھر وہی کام شروع. اور اب ایسے کام شروع ہو گیا تھا کہ جیسے ایک دم سے میں سویا ہوتا تھا, میرا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تھا. 2 بار تو رات میں مجھے وہ نظر بھی آئی ہے, یعنی نظر ایسی آئی ہے کہ ایک دم میری آنکھ کھلی ہے تو جیسے ایک چھوٹے سے قد کی عورت میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہے, اور جب میں چیخنے لگتا ہوں وہ غائب ہو جاتی ہے. اب یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر میں ان کے پاس گیا, میں نے بڑا دم کروایا. تقریباً میں یہ 1 ماہ دم ہی کرواتا رہا ہوں. وہ تعویذات نہیں دیتے, وہ دم کرتے. ان کے پاس سے مجھے ایک آدمی ملا تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ تم وہاں پر جاؤ تو انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, میری مدد کریں تاکہ میرا اس مخلوق سے پیچھا چھوٹ سکے. میں بہت خوفزدہ ہوتا ہوں. میرے والدین بزرگ ہیں, ان کو بتاتا ہوں تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, ڈرتے ہیں. امی رات رات بھر سوتی نہیں ہیں, اٹھ کر مجھے دیکھتی رہتی ہیں. جب وہ میرے پاس قرآن پاک رکھتی ہیں تو میں سکون سے سو جاتا ہوں. لیکن اس کے بعد جب میں اپنے کام پر جاتا ہوں تو وہاں پر بھی میرے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. جیسے میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, میں کام نہیں کر سکتا. جس جگہ پر میں اکیلا ہوتا ہوں وہ مخلوق مجھے اپنا ظاہر ضرور کرتی ہے. اگر میں گھر واپس آ رہا ہوتا ہوں تو جس سڑک سے گزر کر آ رہا ہوتا ہوں جیسے لگتا ہے میرے پیچھے پیچھے کچھ چل رہا ہے. تو پلیز میری مدد کریں. شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی. شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل یہ اسی بیت الخلاء کی ہی مخلوق ہے, اور یہ اتنی سخت گندی مخلوق ہے جو تمہارے پیچھے لگی ہے, یہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ ایک ویران جگہ تھی, وہ واش روم جو تھے, وہ جو ٹوائلٹ تھے, بیت الخلاء جو تھا وہ تھا ہی آصف زدہ, کیونکہ جس ویرانے میں وہ بنا ہوا ہے, ایک بیت الخلاء میں ویسے ہی بہت شدید جنات ہوتے ہیں, شیاطین جنات ہوتے ہیں, اوپر سے اس کا وہاں پر بسیرا ہو گیا. اس بسیرے کی وجہ سے ہی اس نے تم پر اپنا آپ ظاہر کیا اور وہ تمہارے پیچھے لگی. شاہ صاحب نے دم کیا تو اس نے کہا کہ جیسے جیسے آپ دم کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے میرے کانوں میں سے جیسے کوئی سیک باہر نکل رہا ہے, بہت زور سے, جیسے کوئی کانوں میں سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے. پھر شاہ صاحب نے اسے دم کیا, دم کر کے پانی پلایا. شاہ صاحب نے اس کو حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو غلطی سے بھی اپنے گلے سے مت اتارنا, اور ایک تعویذ اپنے کمرے میں لگا دو, دروازے کے اوپر لگا دینا, تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی, نہ تمہارے کمرے میں آ سکے گی. پھر اس نے ایسے ہی کیا. تقریباً کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ نے مجھے بچا لیا. جب سے میں نے آپ کا تعویذ پہنا ہے وہ مجھے نظر نہیں آئی. نہیں تو پہلے تو کوئی رات ایسی نہیں تھی جب میں جاگ کر نہیں گزارتا تھا, قرآن پاک پاس ہوتا تھا تو سو جاتا تھا, لیکن جیسے ہی پھر اکیلا ہوتا تھا, آنکھ کھلتی تھی تو وہ میرے پیچھے آ جاتی تھی. پھر شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ بس اپنی حفاظت رکھو, اور دوبارہ ایسی کسی بھی پبلک ٹوائلٹ پر اگر جاؤ تو آیت الکرسی کا حصار اور باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھ کر جاتے ہیں. پہلے تو اس جگہ پر جانے سے پہلے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر حصار کر لو, اور پھر جب باتھ روم میں جانا ہے تو باتھ روم کی دعا پڑھ کر جاؤ تاکہ یہ مخلوق پیچھے نہ آ سکے. تو یہ نانا جی نے ہمیں اس مسافر کی کہانی سنائی جس کے یہ حال تھے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ نانا جی کی کہانی تھی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جو لوگ بھی ایسے پبلک ٹوائلٹس پہ جاتے ہیں, جو ویرانوں میں رہتے ہیں, پتہ نہیں وہاں پر کوئی جاتا بھی ہے, کوئی صفائیوں کے لیے بھی جاتا ہے یا نہیں, یہ شاید گورنمنٹ نے بنوایا تو وہ کبھی کبھار کسی کو بھیج دیتے ہوں گے. تو ہر وقت وہ ویسی جگہ ویران رہنے کی وجہ سے بھی سیف زدہ ہو جاتے ہیں. ویسے بھی جو بیت الخلاء ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ شیاطین جنات ہوتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ باتھ روم میں ایک تو زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے, دوسرا باتھ روم کی دعا پڑھ کر جائیں کہ شیاطین جنات حملہ ور نہ ہو سکے. یہ تھی نانا جی کی کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں, اپنے گرینڈ پیرنٹس کی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushreenur57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی لمبی زندگی کے لیے دعا مانگے.
اللہ पाक हम सबको यहाँ पर रहना नसीब करे। जो भी हम लोगों के लोग शहीद हुए हैं, मासूम लोग शहीद हुए हैं, उनका खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह हमें हमारे दुश्मनों के शर से महफूज रखे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, और जो भी इसकी तरफ मैली आंख से देखे अल्लाह उसको ख़त्म कर दे। बस मैं तो यही कहूँगी। पाकिस्तान की हिफाजत की हमेशा दुआ मांगे, जहाँ रहें खुश रहें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।